एक्चुअली ये जन्नत उसने देख ली है और इसके अदराक में उसके अंदर जो है ना ये चीज़ अलहाम कर दी गई है कि वो जन्नत किस तरह की होगी, और यही वजह है कि वो इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो बार बार ज़िंदगी में क्योंकि इस ज़मीन की जो मखलूक है वो यहाँ मतलब जो ये हैवानात वगैरह है ना, हैवानात, नबातात, जमादात, जानवर जो है ना वो लाखों करोड़ों सालों से जो है ना उसी तरह उनकी बूदोबाश, उनके खाने पीने के अंदाज, उनके रहने सहने के अंदाज, उनके तौर अतवार, वो सारे जिस तरह करोड़ों साल पहले थे, जिस तरह करोड़ों साल पहले वो गारों में रहते थे, आज से करोड़ों साल बाद भी वो उसी तरह की ही जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इंसान को अगर देखें तो इंसान जैसे जैसे वक्त के साथ साथ इसने तरक्की की मनाजिल तय की, इसने अपनी बूदोबाश को चेंज किया, उसने अपनी रहाइशों को चेंज किया, खाने पीने के अंदाज में वो तब्दीली लेके आया और आज इस मकाम पर पहुंच चुका है कि इसने तारों पर कमंदे डालनी शुरू कर दी। तो ये इंसान जो है ना असल में ये जन्नत की मखलूक है, ज़मीन की मखलूक है, वो सारी ज़मीन के पैरेलल चलती है, ठीक है ना। उनकी बैकबोन या उनकी रीढ़ की हड्डी जो है ना ज़मीन के बिल्कुल पैरेलल है। वाहिद एक इंसान है जो 90 डिग्री के ज़ाविये पर बिल्कुल सीधा जगह है, ठीक है ना। उसका तो जिस तरह का वादा किया गया है कि वहाँ जिस तरह की हूरें हैं, जिस तरह की वहाँ की सहूलियात हैं और जिस तरह के वहाँ बागात हैं और सोने और चांदी और हीरो जवाहरात की वहाँ महल हैं और दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और सबसे बड़ी जो बात है वो अल्लाह ताला का दीदार है जो जन्नतियों को करवाया जाएगा। और उस दीदार के बाद इंसान हर चीज़ को, यहाँ तक कि जन्नत को और इसकी नेमतों तक को भूल जाएगा। वो कहेगा कि बस ये दीदार ही मेरे लिए सब कुछ है। ये बहुत पावरफुल है, बड़ा ताकतवर है और ये खून में सरायत कर जाता है। ये जरूरी नहीं कि ये किसी इंसान की शक्ल में आके आपको जो है ना वो खराब करेगा, आपको वर्गलाएगा, आपको वो करेगा, बल्कि ये तो इंसान के खून में सरायत कर जाता है कि खून के कतरों के साथ इंसान इसको बढ़ा चढ़ा के जो है ना वो बयान करता है। इस रास्ते पे, रहमान के रास्ते पे ज़कात है। ज़कात देने से बज़ाहिर, ठीक है ना, बज़ाहिर अगर आपने 1 लाख रुपया कमाया और उसमें से 2,500 रुपया आपने ज़कात दे दी, किसी गरीब गुरबा में तकसीम कर दिए, तो बज़ाहिर आपके पैसे में कमी आ गई। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़कात देने से दौलत बढ़ती है, साफ होती है और बढ़ती है। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड में हम देख रहे होते हैं कि 1 लाख रुपए में से 2,500 निकले तो वो बिल्कुल वो कम हो गए। लेकिन उसके बरक्स इस रास्ते पे सूद है, पैसा है, हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है। चाहे जिस तरीके से मर्जी पैसा कमाओ, किसी की लूट को सूट करो, किसी के जो है ना हक मारो, जो मर्जी करो, लेकिन यहाँ जो है ना वो जाम है, चोरी करो, डाकाजानी करो, जो भी करो। तो यहाँ मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरा एक शेर का आखिरी मक्ता है कि नहीं है मौत इसको मौत तो है मौत को खालिक, नहीं है मौत इसको मौत तो है मौत को खालिक, ये खाकी खाक पे खालिक का नाइब है, दुलारा है। तो इस इंसान के लिए मौत नहीं लिखी हुई है अल्लाह ताला ने, मौत नहीं है, ये एक जुज़वी मौत है। जो वो मर जाता है, वो समझ लें कि उसका इंतकाल हो जाता है, एक डायमेंशन से वो दूसरी डायमेंशन में चला जाता है। मौत के साथ ही उसकी फिजिकल वर्ल्ड से उसका राब्ता खत्म हो जाता है और वो एक नई डायमेंशन में चला जाता है, एक नए वर्ल्ड में चला जाता है, एक नए अंदाज में, और वो होता है बरज़ख। वो बरज़ख का मकाम है। बरज़ख में वो उस वक्त तक वो रहेगा कि जब तक अंदर की चीज़ें जो है ना वो देख लेते हैं कि इस चीज़ में, इस माल में, इस बैग में या इस टेची में क्या चीज़ पड़ी हुई है। वो सेंसर लगे होते हैं जो उसको स्कैन कर रहे होते हैं, वो उसको स्कैन। तो इसी तरह का एक स्कैनर जो है ना अल्लाह ताला ने भी रखा होगा, एक स्कैनर रखा होगा। उस स्कैनर में से उसके अमाल को गुजारा जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उस स्कैनर में से उसके अमाल को गुजारा जाएगा, और जब वो उसके अमाल को गुजारा जाएगा तो वो स्कैनर जो है ना वो टू टू करके वो सारी चीज़ें वो बता देगा। वो कहेगा कि ये इसने नमाज पढ़ी थी, लेकिन इसने अल्लाह की रज़ा के लिए की खातिर नहीं पढ़ी थी, बल्कि ये तो इसलिए नमाज पढ़ रहा था कि लोग इसको नमाजी कहें, लोगों में इसकी इज्जत हो, इसकी तौकीर हो, लोग इसको बहुत अच्छा जाने। ये रोज़ा रखता था, लेकिन ये रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होता था। ये तो इसलिए रोज़ा रखता था ताकि लोग देखें कि ये कितना मुश्किल जो है। ये जन्नत का बाशिंदा है एक्चुअली, ये ज़मीन का बाशिंदा नहीं है। ये जन्नत का बाशिंदा इसलिए भी है कि जब मैं बात करता हूँ इसकी रूह की, तो रूह भी इसकी जन्नत की मकीन है, उसी की मलिका है। और इसी तरह इंसान जो है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जन्नत में ही रखा गया, तो और जन्नत में ही इसकी जो है ना ये सारी तख्लीक की गई, इसको बनाया गया और इसको इसके बाद जो है ना दुनिया में भेजा गया। तो ये एक्चुअली ये जन्नत का बाशिंदा है और इसकी प्रैक्टिस ये दुनिया में भी करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि ये अगर देखें तो हर इंसान की, अगर किसी इंसान का अगर आप किसी चंद लोगों के इंटरव्यू भी करें और उसको देखें तो उनसे पूछें कि वो कहाँ अपनी ज़िंदगी जो है ना बसर करना चाहते हैं, तो इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो इन्हीं चीज़ों का ही प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई देंगे कि वो कहेंगे कि हमारा घर हो, एक बहुत प्यारा हमारा महल हो, उसमें नौकर चाकर हों, हमारी खिदमत करने वाले हमारी खिदमतगार हों, और हमारा महल जो है वो इसी तरह जो है ना किसी वादी में, पहाड़ों की वादियों में जो है ना हमारा महल हो, और नीचे नहरें बहती हों, और जन्नत मतलब बागात हों, वहाँ खूबसूरत बागात हों, और हमारे जो है ना खाने पीने के लिए जो है ना हमारे मनपसंद खाने हों। और इस तरह की ये सारी प्रैक्टिस जो है ना वो इसी दुनिया में भी करता है कि कोई भी इंसान जो इसकी वो ताकत रखता है या उसके पास कोई दौलत वगैरह होती है या पैसा वगैरह होता है, और तो वो उसकी कोशिश यही होती है कि वो इस तरह के पुरफिज़ा माहौल में जो है ना अपने लिए खूबसूरत तरीन यानी कि महल नुमा घर तामीर करता है। और इसी तरह जो है ना वो जन्नत का सारा जो नक्शा जो उसके सामने, जो उसके मतलब जो उसके उसमें शऊर में अल्लाह ताला ने रख दिया है, वो उस सारी चीज़ों की प्रैक्टिस वहाँ करता हुआ दिखाई देता है। तो
मतलब وہ ہر طرح کی سہولیات جو ہے نا، وہ کمیونیکیشن کی سہولیات ہوں، وہ کھانے پینے کی سہولیات ہوں، یا وہ آداب زندگی ہوں، یا وہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ہوں، وہ سارے کے سارے اس کے بالکل ان شہزادوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دکھا دی، جنت اسے دکھا دی گئی ہے تاکہ حجت قائم ہو جائے نا، تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے، کہ کوئی کل کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ جی جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ جنت تو ہم نے دیکھی نہیں۔ ایکچولی یہ جنت اس نے دیکھ لی ہے، اور اس کے ادراک میں، اس کے اندر جو ہے نا، یہ چیز الہام کر دی گئی ہے کہ وہ جنت کس طرح کی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کی پریکٹس جو ہے نا وہ بار بار زندگی میں جو ہے نا وہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ جو بار بار اگر آپ دیکھیں نا، تو انسان ایلین کی رٹ لگائے ہوئے ہوتا ہے کہ جی وہ ایلین آ گئے، ایلین چلے گئے، ایلین کب آئیں گے، ایلین نظر نہیں آ رہے، ان کے لیے میسیج جو ہے نا وہ اس یونیورس میں چھوڑے جاتے ہیں، مختلف راکٹس کے ذریعے، شٹرز کے ذریعے، اور مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، اور بہت ساری موویز اور اس میں بھی جو ہے نا ایلین کا وہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب ایلین جو ہے نا وہ زمین پر آ گیا، اور ایلین کے تلاش میں یہ لوگ باہر نکل گئے۔ ایکچولی تو یہ خود ہی ایلین ہے، انسان خود ایلین ہے، کیونکہ اس زمین کی جو مخلوق ہے وہ یہاں مطلب جو یہ حیوانات وغیرہ ہے نا، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ ساری اس زمین کے مخلوق ہے۔ انسان اس زمین کی مخلوق نہیں ہے۔ انسان چونکہ جنت کی مخلوق ہے، اور بعد ازاں جو ہے نا اسے زمین پر بھیج دیا گیا، زمین پر اتارا گیا، کیونکہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس انسان کو اس زمین سے ہی جو ہے نا وہ بنا کے اسی جگہ پہ بنا کے اسی جگہ پہ اس کو بسایا گیا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو زمین پر اتارا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو چونکہ آدم کو اتارا گیا ہے، اور جو چیز مطلب اتاری جاتی ہے یا وہ آتی ہے تو وہ اس جگہ کی باشندہ نہیں ہوتی، وہ ایلین ہوتی ہے۔ ایلین ہم کسے کہتے ہیں؟ ایلین اسے کہتے ہیں نا کہ جو اس علاقے کی یا اس جگہ کی مخلوق نہ ہو، کسی اور ہی جگہ کی مخلوق ہو۔ اور اس کی مثال بڑی واضح سی نظر آتی ہے کہ جس طرح اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو جانور جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے جو ہے نا اسی طرح ان کی بود و باش، ان کے کھانے پینے کے انداز، ان کے رہنے سہنے کے انداز، ان کے طور اطوار، وہ سارے جس طرح کروڑوں سال پہلے تھے، جس طرح کروڑوں سال پہلے وہ غاروں میں رہتے تھے، آج سے کروڑوں سال بعد بھی وہ اسی طرح کی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن انسان کو اگر دیکھیں تو انسان جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ترقی کی، اس نے ترقی کی منازل طے کی، اس نے اپنی بود و باش کو چینج کیا، اس نے اپنی رہائشوں کو چینج کیا، کھانے پینے کے انداز میں وہ تبدیلی لے کے آیا، اور آج اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اس نے تاروں پر کمندیں ڈالنی شروع کر دی۔ تو یہ انسان جو ہے نا اصل میں یہ جنت کی مخلوق ہے، زمین پر یہ ایلین ہے۔ اور اس کی دوسری مثال میں اس طرح سے بھی دے سکتا ہوں کہ زمین میں جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بسائی ہیں، یہ جتنے بھی جانور، حیوانات دیکھ لیں تو یہ ان کو دیکھیں تو یہ زمین کے پیرالل چلتے ہیں، یہ ان کی اگر بیک بون کو دیکھیں تو وہ بالکل زمین کے پیرالل ہوتی ہے، چاہے وہ دو پائے ہیں، چاہے وہ چوپائے ہیں، یا وہ چاہے جتنی مرضی خشرات میں سے بھی ہیں، وہ پرندوں میں سے بھی ہیں، وہ جانوروں حیوانات میں سے بھی ہیں، جتنی بھی زمین کی مخلوق ہے وہ ساری زمین کے پیرالل چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی بیک بون یا ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا زمین کے بالکل پیرالل ہے۔ واحد ایک انسان ہے جو 90 ڈگری کے زاویے پر بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، بالکل سیدھا، اپنی دو ٹانگوں پر بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک واضح نشانی ہے اس کی کہ یہ اس کا تعلق اس زمین سے نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ اس کو جب ظاہری بات ہے جب اس کو اتارا گیا ہے یا یہ کوئی ایلین ہے، تو ایلین جب کسی پلانٹ پر اترتے ہیں تو وہ ان کو ایک مشن دیا جاتا ہے، وہ اس مشن کی تکمیل کے لیے جو ہے نا وہ آتے ہیں، جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں۔ ویسے فزیکلی تو ہم نے جو ہے نا ابھی اس طرح کو مشاہدہ نہیں کیا، لیکن ایلینز کا تصور یہ ہے کہ وہ کسی مشن کو لے کے جو ہے نا کسی پلانٹ پر جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ ظاہری بات ہے، یہ جنت نامی کسی پلانٹ پہ اس کا بسیرا تھا، اور وہاں سے اسے زمین پر اتارا گیا، ایک مشن دے کر اتارا گیا۔ تو اس کا مشن جو ہے ایکچولی وہ اس کا امتحان ہے کہ وہ اس امتحان کو وہ کس طرح پورا کرتا ہے، یعنی کہ اس کو ایک امتحان دے کر بھیجا گیا، ایک مشن دے کر بھیجا گیا ہے کہ یہ آیا کہ اس میں یہ کامیاب ہوتا ہے یا وہ یہ ناکام ہوتا ہے، کیونکہ جنت تو بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔
اس کا تو جس طرح کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہاں جس طرح کی حوریں ہیں، جس طرح کی وہاں کی سہولیات ہیں، اور جس طرح کے وہاں باغات ہیں اور سونے اور چاندی اور ہیرو جواہرات کی وہاں محل ہیں اور دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنتیوں کو کروایا جائے گا، اور اس دیدار کے بعد انسان ہر چیز کو، یہاں تک کہ جنت کو اور اس کی نعمتوں تک کو بھول جائے گا، وہ کہے گا کہ بس یہ دیدار ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح کی چیز جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دینی ہے، یا اگر یہ اس کا بائی وطن بھی تھا، تو ایسی سہولیات دینے کے لیے ظاہری بات ہے اسے کسی پروسیس میں سے تو گزارنا پڑے گا نا، کہ دیکھا جائے کہ اس میں پیوریفیکیشن کتنی ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو جو ہے نا وہ اس کے قابل ہوتے ہیں، وہ رحمان کے راستے پر چلتے ہیں یا وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ شیطان نے تو سر عام کہہ دیا تھا کہ یا اللہ میں تیری اس مخلوق کو جو ہے نا جسے تو نے بنایا ہے اور جسے تو نے مجھ پر فضیلت بخشی، حالانکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، فضیلت میں میں اس سے بڑھ گئے ہوں، اور تو نے اسے یعنی کہ مٹی سے پیدا کیا ہے، اور تو جو ہے نا اسے تو نے مجھ سے زیادہ فضیلت دے دی ہے، تو میں تیرے اس انسان کو بہکاؤں گا اور اسے اس جنت سے دور کروں گا جو جنت تو نے اس کے لیے جو ہے نا وہ مختص کر رکھی ہے، تو مجھے اس کا موقع دے۔ چونکہ اس نے بہت عبادت اور ریاضت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے اس نے اس طرح کی بات کی، مطلب سمجھ لیں کہ یہ ایک چتونی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے موقع دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے تیرے پاس موقع ہے کہ تو جتنا مرضی زور لگا لے، جو میرے بندے ہیں وہ تو تیرے راستے پر نہیں چلیں گے، وہ تو تیری بات نہیں مانیں گے، لیکن جو میرے بندے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جو میری معبودیت کا اقرار نہیں کرنے والے ہوں گے یا میرے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، تو انہیں میں دوزخ میں ڈالوں گا، تیرے ساتھ جہنم میں وہ جلتے رہیں گے، وہ سڑتے رہیں گے۔ تو یہ ایک ٹارگٹ تھا۔ اب یہ ٹارگٹ، یہ امتحان انسان کو دے کے اس کو بھیجا گیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا تھوڑا سی فری ول بھی دے دی۔ فری ول اس لیے دے دی تاکہ یہ کل کو اس کوئی حجت باقی نہ رہے، کہ کل کو یہ نہ کہے کہ یا اللہ یہ چیزیں تو نے میرے اندر وہ ڈال دی تھی، یہ تو دانستگی میں یا نادانستگی یہ تو مجھ سے سرزد ہونی ہی تھی، تو اس لیے اسے تھوڑی سی فری ول بھی دے دی گئی، کہ تاکہ جو ہے نا وہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا میرے ارادوں سے نہیں ہوا، بلکہ یہ مجھ سے کرایا گیا ہے۔ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، یہ بہت پاورفل ہے، بڑا طاقتور ہے، اور یہ خون میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ کسی انسان کی شکل میں آ کے آپ کو جو ہے نا وہ خراب کرے گا، آپ کو ورگلائے گا، آپ کو وہ کرے گا، بلکہ یہ تو انسان کے خون میں سرایت کر جاتا ہے، کہ یہ خون کے قطروں کے ساتھ مل کر یہ انسان میں چلتا ہے، اور یہ وہم و گمان جو ہے نا وہ انسان میں پیدا کرتا ہے، اور اس طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ یہ ٹارگٹ دیا ہے، یہ ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ اس ٹارگٹ کو اس نے اچیو کرنے، ایک مشن ہے، ایک امتحان ہے، اور اس کو فری ول دے دی ہے، اور اس کو دو راستے دکھا دیے ہیں، دو راستے اس کو دے دیے ہیں۔ جس طرح یہ دیکھیں، یہ دو راستے ہیں، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، ٹھیک ہے، یہ دو راستے ہیں، یعنی یہ ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک نیکی کا راستہ ہے اور ایک بدی کا راستہ ہے، ایک اچھائی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے، ایک کامیابی کا راستہ ہے اور ایک ناکامی کا راستہ ہے۔ تو یہ دو راستے جو ہے نا یہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دو راستے بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بندہ یہاں سے یہاں بھی جا سکتا ہے، یہاں سے اب یہاں بھی آ سکتے ہیں، یہاں سے یہاں بھی جا سکتے ہیں، یہاں سے یہاں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان دونوں راستوں کا اینڈ جو ہے نا وہ ڈیتھ ہے، وہ موت ہے۔ ان دونوں راستوں کا اینڈ جو ہے وہ موت ہے۔ اس راستے پہ چل کے بھی اسے موت ہی سے دوچار ہونا پڑے گا، اس راستے پہ چل کے بھی اسے موت ہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہ راستے دو ہیں۔ اب جو یہ راستہ ہے جو رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے۔ تو جو شیطان کا راستہ ہے، جو رحمان کا راستہ ہے، اس کو تو یہ سمجھ لیں کہ ایک دھندلکا سا راستہ ہے، اس پہ کوئی چام، اتنا زیادہ چام نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اتنی زیادہ اس پہ جو ہے نا ایکٹیویٹیز نہیں، اتنے زیادہ چام نہیں ہے، اتنا ہلا گلا نہیں ہے، یہ ایک دھندلکا سا راستہ ہے، ایک سفید دھندلکا سا راستہ، ایک نورانی راستہ۔
اور یہ جو دوسرا جو شیطان کا راستہ ہے، یہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا چام ہے، بہت زیادہ اس میں عیاشیاں ہیں، اس میں ناچ گانے ہیں، اس میں عیاشیاں ہیں، اس میں فلمیں ہیں، اس میں مطلب شباب ہے، کباب ہے، اور اس میں مطلب کیا کچھ نہیں ہے۔ اب جو بندہ اس راستے پہ سفر کر رہا ہے، جو رحمان کے راستے پہ سفر کر رہا ہے، لیکن اس راستے پہ نماز ہے، مسجد ہے، نماز ہے، یعنی کہ ایک انسان مسجد میں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، جبکہ شیطان کے راستے میں اس کے برعکس ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اگر یہاں مسجد ہے، نماز ہے، تو اس راستے پہ کیا ہے کہ سینما گھر ہیں، موویز ہیں، فلمیں ہیں، ناچ گانے ہیں، تو مطلب کتنا ڈیفرنس ہے نا۔ کوئی بھی بندہ اٹریکشن اس میں بہت زیادہ ہے، اٹریکشن۔ اور امتحان اسی طرح ہوتا ہے نا، امتحان تو ہمیشہ کڑا ہی ہوتا ہے، کہ امتحان یہ تو نہیں ہے کہ اس راستے کو اس سے بھی زیادہ چارم فل کر کے جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا۔ امتحان نام ہی اس چیز کا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کا اللہ کے راستے پر چلتا ہے اور کون شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ تو اس میں نماز ہے، مسجد ہے، نماز ہے، اس میں اس کے بالکل اپوزٹ اس میں سینما گھر ہیں، اس میں ناچ گانے ہیں، اس میں موویز ہیں، اس میں ہلا گلا ہے۔ اس راستے میں کیا ہے؟ روزہ ہے، صوم ہے، روزہ ہے۔ مطلب روزے سے مراد کیا ہے کہ ایک انسان روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے جو اس پر حلال بھی ہیں وہ بھی اس کے لیے حرام کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ کھانا پینا اس کے لیے حلال ہے تو وہ اس کے لیے حرام کر دیا جاتا ہے، اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے تو وہ اس کے لیے حرام کر دی جاتی ہے، اس کا کسی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس سائڈ پہ یہاں روزہ ہے، یہاں سارا دن جو ہے نا منہ باندھ کر کے اور بھوکے پیٹ رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنی ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ بالکل اس راستے پہ کیا ہے کہ اس راستے پہ کھانے پینے ہیں، شباب ہے، کباب ہے، لذتیں ہیں، حلال و حرام کی کوئی پہچان نہیں ہے، حلال تو حرام چیزیں بھی جو ہے نا اس راستے پہ اس کے لیے حلال اس کو حلال سمجھتا ہے۔ مطلب یہ ابلیس کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، تو شیطان اس کو بڑا چڑھا کے جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے۔ اس راستے پہ رحمان کے راستے پہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے بظاہر دیکھیں نا، بظاہر اگر آپ نے 1,00,000 روپیہ کمایا اور اس میں سے 2,500 روپیہ آپ نے زکوٰۃ دے دی، کسی غریب غربا میں تقسیم کر دیے، تو بظاہر آپ کے پیسے میں کمی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے دولت بڑھتی ہے، صاف ہوتی ہے اور بڑھتی ہے۔ لیکن اس فزیکل ورلڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فزیکل ورلڈ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 نکلے تو وہ بالکل وہ کم ہو گئے، لیکن اس کے برعکس اس راستے پہ سود ہے، پیسہ ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، چاہے جس طریقے سے مرضی پیسہ کماؤ، کسی کی لوٹ کو سوٹ کرو، کسی کی جو ہے نا حق مارو، جو مرضی کرو، لیکن یہاں جو ہے نا وہ چام ہے، چوری کرو، ڈاکہ زانی کرو، جو بھی کرو۔ تو یہاں میں اور یہاں میں جو ہے نا بہت فرق ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں، حج بھی عبادت کا ایک عبادت ہے اور وہاں بھی عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے برعکس یہاں جو ہے نا سیر و تفریح ہے اور مستی ہے، موج محلے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اینڈ ان دونوں کا موت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فری ول دے دی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اس راستے سے اگر وہ کبھی سمجھتا ہے کہ وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے اور اسے یہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، تو وہ چاہے مڈ میں بھی جا کے اگر اس راستے کا انتخاب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جو ہے نا میری احکامات کی کو پس پشت ڈال کر جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت کا باسی ہے اور وہ اپنے آبائی وطن میں دوبارہ واپس چلا جائے۔ لیکن یہ شیطان کا راستہ ہے تو شیطان اس کو ورگرا رہا ہے، لیکن اگر وہ ادھر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ کسی جگہ پہ بھی اس کے اینڈ سے یعنی کہ موت سے پہلے وہ کسی وقت بھی توبہ طائف ہو گئے اگر رحمان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس راستے سے ادھر بھی چلے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے، کیونکہ اس راستے میں اٹریکشن بہت رکھ دی گئی ہے،
اس راستے میں بہت زیادہ اٹریکشن ہے، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی اس راستے پر چلتے چلتے جو ہے نا اینڈ میں آگے اس راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں اور آخر کار ان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ان دونوں کے اینڈ پر موت ہے، تو اس کے بعد انسان نے موت سے دو چار ہونا ہے، اور موت کے بعد برزخ کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اور برزخ جو ہے نا یہ چونکہ اس کا آپ سمجھ لیں کہ اس زندگی یہ فزیکل ورلڈ جو ہے جو بہت چھوٹی زندگی ہے۔ اگر دیکھا جائے، دیکھیں میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ میرا ایک شعر کا آخری مقطع ہے کہ نہیں ہے موت اس کو موت تو ہے موت کو خالق، نہیں ہے موت اس کو موت تو ہے موت کو خالق، یہ خاکی خاک پہ خالق کا نائب ہے دلارا ہے۔ تو اس انسان کے لیے موت نہیں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، موت نہیں ہے، یہ ایک جزوی موت ہے جو وہ مر جاتا ہے، وہ سمجھ لیں کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک ڈائمنشن سے وہ دوسری ڈائمنشن میں چلا جاتا ہے، موت کے ساتھ ہی اس کی فزیکل ورلڈ سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک نئی ڈائمنشن میں چلا جاتا ہے، ایک نئے ورلڈ میں چلا جاتا ہے، ایک نئے انداز میں، اور وہ ہوتا ہے برزخ، وہ برزخ کا مقام ہے۔ برزخ میں وہ اس وقت تک وہ رہے گا کہ جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی۔ جتنے بھی انسان، اچھا یہاں ٹائم کا کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، ٹائم اور سپیس کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارے اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے، اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہمارا ٹائم اور سپیس کا کنسیپٹ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا عرصہ گزر گیا، اتنا عرصہ گزر گیا۔ جب اس ڈائمنشن سے ہم دوسری ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں، وہاں ٹائم کا کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، وہاں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابھی حساب کتاب کا وقت نہیں آیا، لیکن قبر میں چند سوالات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس نے جو کچھ بیجا ہوتا ہے وہی وہ اس کو برزخ میں جو ہے نا وہ اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے، تو یا تو وہ جنت کے نظارے لے رہا ہوتا ہے یا دوزخ کی آگ جو ہے نا اس کو جلسا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ برزخ کا مقام آ جاتا ہے۔ تو اس میں ٹائم کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے نا وہ اس سے مستفید ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا جب اوورآل اس پوری کائنات پر جو ہے نا ایک قیامت برپا ہو جائے گی، اور کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر چیز جو ہے نا وہ فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، تو اس کے بعد پھر ایک نئی ڈائمنشن شروع ہو جائے گی، ایک نیا میدان لگ جائے گا، اور وہ ہوگا قیامت کا میدان، اور اس میں جو ہے نا وہ فیصلے ہوں گے، اور ہر انسان کے ساتھ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ دو فرشتے ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ جو اس کا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لکھ کیا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی ایک مووی بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ جو منکر اور نکیر دو فرشتے ہیں، تو وہ ایک مووی بنا رہے، ایک اچھائیوں کی مووی بنا رہا ہوتا ہے، ایک برائیوں کی مووی بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ مووی جو ہے وہ قیامت والے دن وہ لگا دی جائے گی۔ اگر کوئی انسان کہتا بھی ہے نا کہ یا اللہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، یا میں نے اس نیت سے نہیں کیا، یا اس وجہ سے نہیں کیا، تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے منہ پر اس کو منہ بند کر دیا جائے گا، اس پہ ٹیپ لگا دی جائے گی، اور اس کے عذاب بولیں گے۔ ایکچولی اس کے عذاب یہی ہوں گے کہ وہ اپنی مووی خود ہی دیکھ رہا ہوگا، جو اس نے زندگی میں جو وقت گزارا ہوگا، یہ تھوڑا سا وقت ہے زندگی کا، یہ جو اس نے گزارا ہوگا، یہ امتحان جو اس نے دیا ہوگا، اس کا جو ہے نا خمیازہ وہ بھگت رہا ہوگا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ اس نے وہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ تو اس میں بھی جو ہے نا اس کے بعد مطلب فرشتے، وہ مووی تو چل رہی ہوگی، مووی میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ مووی میں تو بڑے اچھے آ رہے ہوں گے، کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں گے، اور رحمان کے راستے پہ بھی چل رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہے گا کہ نہیں یہ جہنمی ہے، اس کو جہنم میں ڈالو، تو مطلب وہ بندہ بھی کہے گا کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں تو میں نے دیکھیں، میں نے تو زکوٰۃ بھی دی، میں نے تو صدقہ خیرات بھی کیا، میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے یہ سارا کچھ کیا، بلکہ وہ اس کے جو فرشتے جو اس کی مووی بنا رہے تھے یا اس کے وہ چیزیں لکھ رہے تھے، وہ بھی کہیں گے یا اللہ یہ تو بڑا متقی اور پرہیزگار بندہ تھا، اور یہ سارے اعمال جو ہے نا وہ کیا کرتا تھا جو تجھے پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایک جو ہے نا ایک ٹیسٹنگ ٹیوب ہوگی، یعنی کہ جس طرح ہم ایئرپورٹ میں جاتے ہیں نا، اور ہمارے پاس اگر کوئی سامان ہوتا ہے تو وہ ایک مشین میں سے گزارا جاتا ہے، اور وہاں سینسر لگے ہوتے ہیں، وہ سینسر جو ہے نا وہ اس کے اندر کی چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیز میں، اس مال میں، اس بیگ میں یا اس اٹیچی میں کیا چیز پڑی ہوئی ہے، وہ سینسر لگے ہوتے ہیں جو اس کو سکین کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو سکین، تو اسی طرح کا ایک سکینر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بھی رکھا ہوگا، ایک سکینر رکھا ہوگا، اس سکینر میں سے اس کے اعمال کو گزارا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس سکینر میں سے اس کے اعمال کو گزارا جائے گا، اور جب وہ اس کے اعمال کو گزارا جائے گا تو وہ سکینر جو ہے نا وہ ٹوں ٹوں کر کے وہ ساری چیزیں وہ بتا دے گا، وہ کہے گا کہ یہ اس نے نماز پڑھی تھی، لیکن اس نے اللہ کی رضا کی خاطر نہیں پڑھی تھی، بلکہ یہ تو اس لیے نماز پڑھ رہا تھا
کہ لوگ اس کو نمازی کہیں، لوگوں میں اس کی عزت ہو، اس کی توقیر ہو، لوگ اس کو بہت اچھا جانیں۔ یہ روزہ رکھتا تھا، لیکن یہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ تو اس لیے روزہ رکھتا تھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس نے حج کیا تھا، لیکن اس نے حج اس نیت سے نہیں کیا تھا کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر میرا حج ہو، بلکہ اس نے تو حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ اس کو حاجی صاحب کہیں، حاجی حاجی، اس کے نام کے ساتھ حاجی صاحب لگ جائے، تو اس نے وہ حاجی صاحب اپنے نام کے ساتھ حاجی محمد عبداللہ رکھنے کے لیے جو ہے نا اس نے وہ یا حاجی محمد زید یا زید وہ رکھنے کے لیے اس نے یہ حج کیا تھا۔ اس نے صدقہ خیرات کیے تھے، لیکن اس نے اس نظریے سے نہیں کیے تھے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ صدقہ خیرات ہو، بلکہ اس نے اس لیے کیے تھے تاکہ لوگ اس کو بہت بڑا غنی جانیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جب اس سکینر میں سے گزریں گی تو وہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے وہ اعمال بھی جو ہے نا اس میں اس کی نیت کا جو ہے وہ فرق ہے۔ یہ ایکچولی وہ نیت کا سکینر ہے، وہ جو جس سکینر کی میں بات کر رہا ہوں یہ نیت کا سکینر ہے، اور اس کی نیت کو بھی سکین کر دیا جائے گا، اور جو بالکل پیور بندہ ہوگا، جو بالکل خالص بندہ ہوگا، جس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادات اور ریاضت کی ہوں گی، تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر عبادات نہیں کی ہوگی، یا جنہوں نے سرے سے عبادت ہی نہیں کی ہوگی، یا سرے سے انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوگا، یا وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں تھے، تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ان کے لیے حاویہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے، یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔